आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज इस्लामाबाद में बड़ी बरख रफ्तार तब्दीलियों का दिन था। एक जानिब फौजी सीनियर लीडरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ, तैनातियाँ हुई। दूसरी जानिब नैब का ऑर्डिनेंस आ रहा था जिसमें चेयरमैन नैब के हवाले से गैर यकीनी कैफियत ख़त्म हुई। इन तमाम पस मंज़र में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया। यह था मरियम नवाज़ का केस, जो कि वो अपील कर रही थी उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो एवनफील्ड केस में उनको दी गई थी। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड केस की समाअत हुई और जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी ने इस केस की समाअत की। इस मौके पे अदालत ने मरियम नवाज़ के वकील जो अब इरफान कादिर हैं उनसे इस्तफसार किया कि क्या उन्होंने कोई नई दरख्वास्त दायर की है, जिस पर इरफान कादिर ने बताया कि नई दरख्वास्त दायर की मगर इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ लगा दिए हैं। अदालत ने मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के इतराज़ात ख़त्म किए और बाकायदा समाअत अब 13 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी है। सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की दरख्वास्त में मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ है कि एहतसाब अदालत ने जुलाई 2018 में उन्हें एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा सुनाई वो पाकिस्तान की तारीख़ में बकौल उनके सियासी इंजीनियरिंग और कानून की संगीन खिलाफ वर्जी थी। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के बारे में खिताब का हवाला दिया गया। मरियम नवाज़ का ये मौक़िफ़ रहा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया था कि उस वक्त DGISI ने उनसे 29 जून 2018 को मुबैना तौर पर मुलाकात की। DGISI ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जानिब से आयद इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान से अदालती फ़ैसले की गैर जानिबदाराना होने के शकूक और शुबात पैदा हुए हैं। ये मौक़िफ़ है मरियम नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त में। आज समाअत के बाद भी मीडिया से बातचीत करते हुए मरियम नवाज़ शरीफ ने इसी सरबराह पर और इसी इदारे पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने स्टेटमेंट दिया। इसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया कि उन्होंने उनको कहा मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी और अगर आपने उनको बेल दी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये बात मैंने अपनी दरख्वास्त में भी लिखी है क्योंकि इससे ये साबित होता है कि मेरा केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। मैंने अपनी दरख्वास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पनामा बेंच के जजेस थे हमारे खिलाफ दरख्वास्त गुजार बने, फिर हम पर मॉनिटरिंग जज भी बैठ गया। डे टू डे हमारी हेयरिंग हुई और उसके नतीजे में हमें ये सज़ा हुई। इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। जुलाई 2018 को शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज़ को 7 जबकि कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज़ शरीफ पर 80 लाख पाउंड और मरियम नवाज़ पर 20 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया था। इसके अलावा लंदन की एवनफील्ड प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी हुक्म दिया गया था। इस नई डेवलपमेंट पर, इस अहम केस की इब्तिदा पर, समाअत पर बात करने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे जहाँ पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। पहले तो ये बताइएगा कि सज़ा तो हुई थी ये जुलाई 2018 में और अक्टूबर 2021 में ये अपील दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सज़ा के ख़िलाफ़। ये 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, ये वैलिड है और ये 3 साल का वक्फ़ा क्यों इस अपील में? कामरान साहब, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त की समाअत हुई तो इस मौके पर बताया गया कि एतराज़ात हैं, तो अदालत ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है, आज के जो ऑर्डर है, कि इसकी मेंटेनेबिलिटी और जो एडिशनल ग्राउंड्स लिए हैं मरियम नवाज़ ने, इस बात का फ़ैसला अदालत 13 अक्टूबर को फ़रीक़ैन को सुनकर करेगी और इसमें अभी नैब को नोटिस भी जारी नहीं हुआ क्योंकि इस पर पहले ही एतराज़ात आए थे। और यही हुआ कि क्योंकि 3 साल का ये वक्फ़ा है, पहले तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा मरियम नवाज़ के वकील को कि उन्होंने इस ताख़ीर से ये क्यों दायर की, क्योंकि उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ जो पोस्ट ट्रायल जो इवेंट्स हैं उनको इस अपनी दरख्वास्त में तहरीर किया है और जिसमें जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की जो तकरीर है वो है, इसके अलावा अरशद मलिक की वीडियो है, इसके अलावा मॉनिटरिंग बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस जो लिखा गया उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये ग्राउंड्स उन्होंने एडिशनल ली हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो नैब को मजबूर किया गया कि वो रेफरेंस दायर करे, वो उन्होंने कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं की। और फिर ये भी कहा गया कि जो 2001 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ SGS कोटेकना का जो रेफरेंस था, जो एहतसाब बेंच की तरफ से सजा
وغیرہ تھی وہ کالعدم قرار دے دی گئی تھی اس وقت جب اس کی آڈیو ٹیپس آئی تھی جج سے متعلق. سو لہٰذا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کی بینظیر بھٹو کو ہونے والی سزا ہے اس کا بھی حوالہ دیا اور اس کو بھی گراؤنڈ میں شامل کیا. اور پایا کہ یہ کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جس کی سزا 3.5 سال پہلے 3.25 سال پہلے ہوئی ہے وہ کیس اب اپیل کے لیے دائر کیا جائے اور وہ اپیل اب بھی ویلڈ ہے. میں صرف اس کی لیگل صرف اس گیپ کے حوالے سے جو اس کی سٹینڈنگ ہے اس کو جج کرنا چاہ رہا ہوں. جی کامل صاحب بہت مشکل ہے اس بات کو عدالت میں ثابت کرنا کہ انہوں نے اس تاخیر سے جو یہ درخواست جمع کرائی ہے متفرق درخواست ہے. اپیل تو پہلے 2018 سے ہی ان کی پینڈنگ تھی لیکن اس دوران انہوں نے ایسی کوئی بات عدالت میں بیان نہیں کی اور یہ کہا کہ ان کی جو انیشل گراؤنڈز تھی کہ مقدمہ بے بنیاد ہے انہیں اس سے بری کر دیا جائے. اب انہوں نے جو پوسٹ اس ٹرائل کے جو ایونٹس ہیں ان کو اپنی اس درخواست میں نئی ایڈیشنل گراؤنڈز کے طور پر لیا اور عام طور پر جو رجسٹرار آفس نے بھی اعتراضات عائد کیے ہیں. پہلا یہ ہے کہ عدالت سے اجازت لیے بغیر جو ہے وہ نئی ایڈیشنل گراؤنڈز کی جو ہے درخواست دائر نہیں کی جا سکتی. نمبر 1 یہ اور نمبر 2 یہ کہ اس میں جو ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس میں بھی رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کیا ہے کہ یہ تاخیر سے جمع کرائی گئی ہے لہٰذا ان گراؤنڈز کی وجہ سے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں کی جا سکتی. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اس آبجیکشن کو اوور رول کیا اور اس کو یہ کہا کہ یہ درخواست باقاعدہ ہم سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں. اب اس کی مینٹینیبلٹی کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے اس بات کا فیصلہ 13 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہی 2 رکنی بینچ کرے گا کہ جو اتنی تاخیر سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں. اس کیونکہ اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ اپیل کا مقصد تو یہ ہوگا کہ جس کیس میں سزا ہوئی ہے اس کے فیصلے کے نقائص پر گفتگو ہوگی اور اس کے جو اس مثال کے طور پہ اس کیس میں احتساب عدالت نے جو فیصلہ لکھایا ہے اس میں جو نقائص ہیں یا کمزوریاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کرے گا وہ شخص جس کو کہ کنوکٹ کیا گیا اس کیس میں مریم نواز. اور پھر جو میرٹ ہے اس کیس کی جس کی بنیاد پہ وہ کیس چلا اور پھر سزا ہوئی حد سے حد پھر اس پہ بات ہوگی. یہ دونوں معاملات تو یہاں پر اس درخواست میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. بالکل کامن صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو سکوپ ہوتا ہے اپیل کا وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اور اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایڈیشنل گراؤنڈز یا کوئی غیر متعلقہ باتیں یا جو ایسی گراؤنڈ جو پہلے آپ نے اپیل جو مین اپیل ہے جو پہلے سے زیر سماعت ہے اس میں نہیں لی اور آپ ایڈیشنل جو گراؤنڈز ہیں وہ لے رہے ہیں. لہٰذا یہ ایک نیا معاملہ ہے کیونکہ پہلے سے اپیل زیر سماعت ہے اس میں صرف ٹرائل میں ہونے والے نقائص جو ٹرائل میں اگر کوئی کمی کوتاہی یا قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس سے متعلق بات ہو سکتی ہے. لیکن یہی ہوا کہ کیونکہ امجد پرویز جو پہلے وکیل تھے مریم نواز کے انہوں نے ایسے کسی بات پر موضوع پر بات نہیں کی لیکن اب عرفان قادر ایڈوکیٹ آئے ہیں اور وہ بہت ایگریسو آرگومنٹس کرتے ہیں وہ بہت سے ایسے بیانات بھی دیتے ہیں جس سے خبر بھی بنتی ہے اور جو دیگر باتیں ہیں وہ بھی ہوتی ہیں. لہٰذا اب عرفان قادر نے یہ درخواست دائر کی ہے لہٰذا اب عرفان قادر جو ہے وہ اس مقدمے میں جو پوسٹ ٹرائل ایونٹس ہیں ان کو شامل کر رہے ہیں اور ان کا سہارا لے کر وہ مریم نواز کو اس مقدمے سے بری کرانا چاہتے ہیں. یہی انہوں نے اپنی درخواست میں بھی لکھا ہے. لہٰذا اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ جو اب پوسٹ ٹرائل ایونٹس ہیں یہ اس اپیل میں سنے جا سکتے ہیں نہیں سنے جا سکتے کیونکہ اپیل کا سکوپ جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے. اور جو اوریجنل اپیل فائل ہوئی تھی جس میں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز اور یہ سب نے اپیل فائل کی تھی وہ اپنی جگہ پینڈنگ ہے وہ چل رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سزا کے خلاف. جی بالکل کامن صاحب وہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے زیر سماعت ہے. یہ اس میں ایک متفرق درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ نہ ہی نواز شریف کی طرف سے دائر ہے نہ ہی کیپٹن صفدر سے. یہ مریم نواز کی متفرق درخواست ہے جو ان کی اپیل میں آئی ہے. متفرق کیا ہوتا ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے. یہ متفرق کیا ہوتا ہے؟ جی کامل صاحب متفرق درخواست جو سی ایم سول مسلینیس اپلیکیشن ہوتی ہے کسی کیس میں پہلے سے جو کیس چل رہا ہے اس میں اگر کوئی نئی ایویڈنس آئی ہے کوئی نئی باتیں سامنے آئی ہیں تو وہ متفرق درخواست کے ذریعے نئی درخواست کے ذریعے وہ اس میں شامل کی جا سکتی ہیں. یہی ہے کہ اس میں ایک سزا پہ ایک سے زیادہ اپیلیں کی جا سکتی ہیں. نہیں کامل صاحب اپیل پینڈنگ ہے. اپیل کے اندر ہی ایک متفرق درخواست سیپریٹ ایپلیکیشن فائل کی گئی ہے ایڈیشنل گراؤنڈز کی. یہ کہا گیا ہے کہ یہ حقائق پہلے عدالت کے سامنے نہیں آئے تھے. کیا اس کو ہم آسان زبان میں اضافی کہہ سکتے ہیں؟ اضافی درخواست اضافی کہہ سکتے ہیں بالکل. یہ
جی اضافی درخواست ہے یہ، اور اس اضافی درخواست میں جو نئے جو ایونٹس ہیں یا گراؤنڈز ہیں وہ انہوں نے شامل کیے ہیں مریم نواز نے، اور اپیل جو ہے وہ پہلے سے پینڈنگ ہے، اس کو نمبر درج ہے، اس کے اوپر آرگومنٹ سٹارٹ ہونا تھے، لیکن جیسے ہی فائنل آرگومنٹ سٹارٹ ہونے لگے تو امجد پرویز جو وکیل ہیں وہ تبدیل ہو گئے، اب عرفان قادر وکیل آئے ہیں، تو انہوں نے اب ان نئی گراؤنڈز کا سہارا لے کر جو اس ایون فیلڈ ریفرنس پہ جو اوریجنل جو اپیل ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جی کامل صاحب، جو اوریجنل اپیل ہے وہ اس وقت زیر سماعت ہے، اس میں پارشلی آرگومنٹس ہو چکے تھے، جزوی طور پر اس میں دلائل مکمل ہو چکے تھے، لیکن امجد پرویز نے اس میں کرونا کی وجہ سے اپنے دلائل مکمل نہیں کیے تھے، اب وہ اس کیس سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اب عرفان قادر آئے ہیں، وہ اس اپیل پر بھی اپنے دلائل دیں گے، اور جو نئی اضافی درخواست انہوں نے دائر کی ہے اس پر بھی پہلے تو اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں، کیونکہ ابھی تک یہ مینٹینیبلٹی کے جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کیونکہ اپیل پہلے سے پینڈنگ ہے، یہ اضافی درخواست ہے، کیا اضافی درخواست زیر سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے نیب میں خود احتسابی کی ایک بڑی عمدہ مثال سامنے آئی ہے۔ نیب سندھ نے کارروائی کی ہے، نیب کراچی میں اہلکاروں کا انکشاف ہوا ہے اور شناخت ہوئی ہے، اور ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ بلیک میل کرتے تھے، نیب کو جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں اس حوالے سے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بریک تھرو ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیب کے ایک سینئر سکھر کے آفیسر کو کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں سرکاری اداروں کی ناقص کارکردگی کی ایک بڑی وجہ اداروں میں خود احتسابی کے عمل کا نہ ہونا ہے، اور اگر یہ خود احتسابی ایک ایسے ادارے میں ہو جس کا کام ہی احتساب کرنا ہے، اگر وہاں پہ خود احتسابی نہ ہو تو یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیب کے حوالے سے جو شکایات رہتی ہے اور جس انداز کی اور جتنی بڑی تعداد میں شکایات ہوتی ہے، نیب اس انداز کی خود احتسابی میں ایکٹیو نظر نہیں آتی ہے، مگر اس میں اب ایک تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ متعدد مرتبہ افسران پہ الزامات لگے ہیں، وہ بااثر ملزمان کو درخواستوں کی بنیاد پر یا مختلف لیولز جو کمپلینٹ ویریفیکیشن سے لے کے انکوائری اور انویسٹیگیشن لیول تک ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے ان پہ الزامات لگتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ خبریں ہیں اور مستند خبریں ہیں کہ نیب میں خود احتسابی کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بہت ہی عمدہ ڈیولپمنٹ نیب کراچی میں ہوئی ہے، جہاں پر ڈائریکٹر جنرل کی شکایت موصول ہونے پر نیب کراچی میں خود احتسابی کے اس عمل کے دوران کروڑوں روپے رشوت لے کے نیب کراچی کے مقدمات میں ملزمان کو فائدہ دینے کے الزام میں ایک گینگ کے 3 کارندوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے خبریں رہی ہیں کہ ملک بھر میں نیب کے مختلف دفاتر کے اندر مختلف معاملات کے اندر یہ شکایت آتی رہی ہیں کہ کمپلینٹ ویریفیکیشن سے لے کے انکوائری سے انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ملزمان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ لوگ یقینی طور پر ملوث ہوتے ہیں۔ پورے ادارے کی بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کی بڑی بات ہے، اور اس سلسلے میں ایک بڑا سنگین الزام سامنے آیا اور بہت ہی پرومیننٹ الزام تھا، وہ نیب سکھر کے حوالے سے تھا۔ نیب سکھر کے افسران کے خلاف کرپشن اور بد انتظامی کی اب اطلاعات کے مطابق نیب انکوائری کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نیب کراچی کے ذریعے شروع یہ انکوائری کی گئی ہے۔ ان افسران پر الزام ہے کہ سکھر گھوٹ کی خیرپور اور کشمور اضلاع میں محکمہ خوراک سندھ کے گوداموں پر چھاپے مار کر اربوں روپے مالیت کی لاکھوں ٹن گندم کی چوری پکڑے جانے کے بعد گندم چوری کے کئی مقدمات کمزور کر دیے گئے اور مبینہ طور پر، اور ان مقدمات کو اپنی ناجائز کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے۔ گندم چوری میں ملوث بعض ملزمان سے کروڑوں روپے کی ڈیل کر کے انہیں مقدمات اور پلی بارگین کی رقوم میں رعایتیں دی گئی ہیں، یہ الزام لگا ہے۔ گندم چوری میں ملوث بعض فلاور ملزمان کو کارروائی سے بچانے کے لیے ان کے بجائے ان کے ملازمین کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ یہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ الزام ہے۔ کئی سرکاری گوداموں سے گندم کی غائب شدہ لاکھوں بوریاں ری ویریفیکیشن کے نام پر دوبارہ گوداموں میں ظاہر کر کے چوروں کو اربوں روپے کا فائدہ اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ بھی ایک سنگین الزام سامنے آیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے، بہت مستند اور بہت ہی وسیع اور بہت ہی دور رس الزامات ہیں جو نیب سکھر کے حوالے سے لگے ہیں۔ اس کی مزید معلومات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ پہلے تو یہ کراچی والا معاملہ بتائیے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ باقاعدہ اب نیب خود اپنے لوگوں کو اس طرح سے پکڑ رہی ہے، سزا دے رہی ہے، اور یہ کم از کم ہم نے یہاں پہ سندھ میں الزامات تو بہت دیکھے ہیں، کراچی میں بھی دیکھے ہیں، سکھر میں بھی دیکھے، لیکن ایسا ایکشن پہلی بار دیکھا ہے۔ جی خان صاحب، یہ بہت زبردست ایکشن ہے اور بڑی خوشائند بات ہے کہ اس میں یہ ہوا ہے کہ نیب کے ایک ملازم ہے گریڈ 16 کے زین العابدین،
سب سے پہلے اس کی بات چیت جو ہے نا ٹیپ ریکارڈ کی گئی فون پہ، وہ کسی ملزمان سے کر رہے تھے ڈیل کے سلسلے میں. ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن تھی، کسٹم کا کوئی کیس تھا، اس کمپلینٹ انہوں نے ان کو وعدہ کیا ہوا تھا ملزمان سے کہ وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سطح پہ کمپلینٹ ختم کرا دیں گے. اور الزام یہ ہے کہ 1,40,00,000 روپے لیے گئے. اور دوسری کمپلینٹ ہے کہ دوسرے ملزمان سے 3,10,00,000 روپے لیے گئے. اور بعد میں وہ جب یہ بات سامنے آ گئی اور یہ ریکارڈنگ اس کی سامنے آ گئی فون پہ، تو پھر ان کو گرفتار کیا گیا. اور جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے ایک دوسرے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب ہے اسامہ یونس، اس کا نام لیا کہ جی وہ ان کے ذریعے جو ہے نیب کے افسران سے ڈیل کرتے ہیں، یہ پیسے ان کو پہنچاتے ہیں، ان کا ایک بڑا حصہ، اور پھر وہ افسران میں بانٹتے رہتے ہیں. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں کئی سالوں سے چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اعجاز ڈاوچ ہے، محکمہ صحت کے کلرک ہیں، وہ بھی نیب کے بیٹر کے طور پہ کام کرتے تھے. وہ پینشن فنڈ کا جو کیس ہے محکمہ سندھ کا، محکمہ خزانہ کا 2 ارب روپے کا، وہ اس پہ ملزم بھی ہے، مین ملزم ہے، اور لیکن وہ نیب کے افسران سے ڈیل بھی کراتے تھے. تو ان تینوں افسر جو ملازمین ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کو گرفتار کر کے ان کا کورٹ سے ریمانڈ لے لیا گیا ہے 9 اکتوبر تک. اور یہ جو معاملہ ہے جو سکھر کا، جو کہ ہم خود اس پروگرام میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، سکھر کی جو گندم کے جو چوری ہوئی ہے، جو سرکاری گوداموں سے چوری ہوئی ہے، گندم کے جتنے ریکٹ ہیں، پھر ایک بڑی وہاں پہ پلی بارگین ہوئی تھی، ہم اس پروگرام میں بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے. اب نیب اس کی گرفت لے رہا ہے. جی یہ بہت بڑا پنڈورا باکس ہے. اور نیب کے جو خان صاحب کارروائی اندر خود احتسابی کے حوالے سے یہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی کارروائی ہے تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت مطلب نیب کا اس کو نیب چیئرمین نیب کو یہ شکایات موصول ہوئی تھی کہ نیب سکھر کے افسران یہ گندم کے جو چوری کے جو الزامات پہ ملزمان ہیں ان سے بڑے پیمانے پہ ڈیل کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کو خواہ مخواہ اور بغیر کسی جواز کے وہ ان کو پھنسایا جا رہا ہے کیسز میں. تو اس کا نیب چیئرمین نے نوٹس لیا اور ڈائریکٹر جنرل نیب کراچی کو یہ انکوائری بھیجی. اس وقت تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو انیشیل انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ بہت بڑی کہ یہ جو انہوں نے پہلے گوداموں میں چھاپے مارے اور گندم کی بوریاں بتائی گئی کہ جی یہ غائب ہیں، اور اس وقت ان کے ساتھ میجسٹریٹ تھا، میجسٹریٹ کی نگرانی میں یہ سارے چھاپے مارے گئے. اور لیکن بعد میں جب یہ کیسز انکوائریز انویسٹیگیشن کی سطح پر آئیں تو پھر ری ویریفیکیشن کے نام پر ان کئی گوداموں کی گندم جو ہے وہ دوبارہ بڑھ گئی. اور وہ جو ری ویریفیکیشن ہوئی اس میں میجسٹریٹ کو ساتھ نہیں لیا گیا، میجسٹریٹ کو کوئی شامل نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی لیگل انومالی تھی کہ انہوں نے میجسٹریٹ کو شامل نہیں کیا. اور بتایا گیا کہ لاکھوں بوریاں جو پہلے غائب تھی وہ بعد میں گوداموں میں ظاہر کر کے نہ صرف پلی بارگین میں ملزمان کو فائدہ دیا گیا لیکن مقدمات میں بھی ملزمان کو فائدہ گیا. دوسرا بڑا الزام جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی فلور ملز ایسی ہیں جو رکھتی ہیں گندم سرکاری، مطلب جن کو پی آر سی کے طور پر ڈکلیئر کیا جاتا ہے سرکاری گودام کے طور پر، اور وہ گندم فلور ملز کھا گئی. اور بعد میں یہ ہوا کہ جی یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ جو گندم یہ جو فلور مل تھی وہ ان ملازمین کو کرائے پہ دی گئی تھی اور ملازمین نے یہ غائب کی ہے. اور ملازمین کو ان کا ملوں کا مالک ظاہر کر کے، ان کا کرایہ دار ظاہر کر کے پلی بارگین ان سے کی گئی اور انہی کو ملزم ٹھہرایا گیا. جو مالکان ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ فلور مل یہ نیب کی حالیہ تحریک کا جو سکھر میں جو سب کچھ ہوا ہے یہ ایک تاریخی اسکینڈل ہے. یعنی کہ یہ وہ اس طرح کا اسکینڈل اگر نیب کارروائی کرتی تو یہ اخباروں کی لیڈز بنتی، مگر یہ نیب کا اپنا اسکینڈل ایسا ہے جو کہ اب سامنے آیا. بہت بہت شکریہ ایسا کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ساری دنیا کے لوگوں کو ہنسایا عمر شریف. آج ان کو آہوں اور سسکیوں میں کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کروڑوں لوگوں کو پوری دنیا میں کئی دہائیوں تک مسلسل ہنسانے والا عمر شریف آج آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا. کروڑوں لوگوں کو ساری زندگی انہوں نے ہنسایا، ان کو خوش رکھا اور آج بہرحال ان کا اختتام ہو گیا. عمر شریف کو آج آہوں اور سسکیوں کے ساتھ انہی کے نام سے منسوب کلفٹن کراچی کے ایک پارک میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اس کے بعد مزار عبداللہ شاہ غازی میں ان کی تدفین کر دی گئی. سیاستدان، اداکار اور عام پاکستانی بڑی تعداد میں
ان کی آج آخری رسومات میں شریک تھے، نماز جنازہ میں، اور ان کی تدفین تک وہ شریک رہے اور بہت ہی جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ عمر شریف کی میت آج صبح جرمنی سے کراچی لائی گئی تھی۔ وہ کافی عرصے سے دل اور گردے کے مرض میں مبتلا تھے۔ انہیں پچھلے ہفتے علاج کے لیے امریکہ بھیجا گیا تھا، مگر راستے میں جرمنی میں ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ 4 دن قبل وہ اپنے مداحوں کو غمگین چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ ہر شخص جانتا ہے کہ عمر شریف کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، یہ کہنے والی بات نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ عمر شریف کو فراموش کر دیا جائے یا ان کے مداح انہیں کبھی بھول پائیں۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاک فوج میں اکتوبر کے مہینے میں متوقع تقرریاں، تبدیلیاں اور ترقی کا عمل آج ہو گیا، اور توقع کے مطابق جو اعلانات ہونے تھے وہ اعلانات آج ہو گئے۔ آج کے اعلانات میں توقع کے عین مطابق 2 سال 3 مہینے تک ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز کی خدمات سر انجام دینے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا اب تبادلہ ہوا ہے اور ان کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ آج کی ایک بہت اہم تبدیلی ہے، لیکن وہ توقع کے عین مطابق ہے، کیونکہ جنرل فیض تقریباً 2 سال 3 مہینے آئی ایس آئی کے سربراہ رہے، جو کہ آئی ایس آئی میں سربراہ کی عمومی طور پہ یہ ٹرم ہوتی ہے۔ دوسری جانب لیفٹیننٹ جنرل کی حیثیت سے، کیونکہ جنرل فیض نے ابھی تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی تھی، کور کمانڈ کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب آئندہ سال چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت ایکسٹینشن مکمل ہوگی اور نئے آرمی چیف کی سربراہی کا معاملہ سامنے آئے گا، تو وہ لیفٹیننٹ جنرل، سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز جو کہ ایک کمانڈ پوسٹ اور ایک سٹاف پوسٹ کر چکے ہیں، وہی اس عہدے کے لیے ان میں سے ان کو شامل کیا جائے گا، ان کی سلیکشن میں ان کا نام شامل ہوگا، اور اسی لیے جنرل فیض اب اطلاعات کے مطابق آئندہ تقریباً 1 سال تک، جب تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہوتی، کور کمانڈر پشاور کی خدمات سر انجام دیں گے۔ اور اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ آج ان تبدیلیوں کے بعد جو تبدیلیوں کا عمل شروع ہو رہا ہے وہ آئندہ سال انہی مہینوں تک جاری رہے گا، جبکہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا وقت قریب آئے گا۔ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت نومبر 2022 میں ختم ہوگی۔ آج جو اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں جنرل فیض کی ٹرانسفر کے بعد، اور ان کی یقینی طور پہ بہت اہم دور میں جنرل فیض کیونکہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہے، جس میں خاص طور پہ پچھلے چند سالوں کے اندر، پچھلے گزشتہ چند سالوں میں پاکستان جس خطے میں ہے وہاں پہ جو مسائل سامنے آئے، کیونکہ آئی ایس آئی کا بڑا تعلق ہوتا ہے ایکسٹرنل معاملات سے، تو افغانستان کی صورتحال، خطے کے دوسرے معاملات، ایران کے ساتھ صورتحال، چین اور بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں، یقیناً وہ ان کی ہم نے تپش چاروں جانب دیکھی ہے۔ اس دوران نئی حکومت تھی جناب عمران خان کی، اس حکومت کے اپنے چیلنجز بھی رہے، اور یقیناً اس دوران یہ جو تمام چیلنجز تھے، جو کہ خطے کے چیلنجز تھے، ایکسٹرنل چیلنجز تھے، انٹرنل چیلنجز تھے، آئی ایس آئی کا اس میں ایک بڑا کلیدی کردار رہا، اور آئی ایس آئی کے سربراہ کی حیثیت سے یقیناً جنرل فیض کا ایک بہت اہم کردار ان تمام معاملات میں رہا۔ لیکن اب جب کہ ان کی تبدیلی ہو رہی ہے، یقیناً اس وقت آئی ایس آئی میں جو نئی پوزیشن خالی ہوئی ہے اس میں اب جو فیصلہ ہوا ہے، اب فیصلہ عمومی طور پہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے صلاح مشورے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس صلاح مشورے کے نتیجے میں اب کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی مقرر کیا گیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کرنے کا فیصلہ جولائی کے اختتام میں ہو چکا تھا وزیر اعظم اور آرمی چیف کی صلاح مشورے کے ساتھ، اور یہ اطلاع ہماری اطلاع کے مطابق جنرل ندیم انجم کو بھی پہنچا دی گئی تھی، لیکن اچانک افغانستان کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیوں کا ایک عمل شروع ہوا، اور یقیناً یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں کہ یہ تبدیلی کسی بھی صورت میں موجودہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے معاون ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیلنجز سامنے آ گئے تھے۔ اسی لیے جنرل فیض ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے ان کو کنٹینیو کیا گیا، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ کنٹینیو کیا، اور جیسی حالات میں افغانستان میں ٹھہراؤ ہوا ہے، یہ تبدیلی جو کہ ان ویٹنگ تھی وہ ہو گئی، اور جنرل ندیم احمد انجم کو اب ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل ندیم احمد انجم
جو کہ پاک فوج کے ایک بہت ہی مایہ ناز جنرل آفیسر ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز وہ ہولڈ کر چکے ہیں، جس میں کمانڈ اسٹاف کالج کے کمانڈنٹ کی پوزیشن بھی شامل ہے۔ جنرل ندیم انجم کور کمانڈر کراچی نومبر 2020 میں نامزد کیا گیا تھا۔ نارملی عام طور پہ کور کمانڈر 2 سال کی مدت کے لیے مقرر ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جولائی کے آخر میں تقریباً اس پوسٹنگ کے 8-9 مہینے کے بعد ہی ان کو اطلاع ملی تھی کہ اب ان کی تبدیلی ہوگی اور وہ DGI مقرر کیے جائیں گے۔ جنرل ندیم انجم کی بڑی دلچسپ اور بہت ہی مایہ ناز پہچان ہے، اور پاک فوج میں یقینی طور پہ جو جنرل آفیسرز ہیں ان کی اپنی ایک بڑی ڈسٹنکٹ پہچان ہے، اور وہ بہت ہی پیشہ ورانہ افسر، ایک بہت ہی انٹیگریٹی والے افسر اور بہت ہی ڈسپلنڈ آفیسر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی اور 100% ایک اے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، اور یقینی طور پہ وہ بائی دا بک چلنے والے اور بہت ہی امپورٹنٹ گو گیٹر ہیں، اور یقیناً جس موقع پر وہ ISI کی کمان سنبھال رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت چیلنجنگ زمانہ ہے، اور کیونکہ خطے کی صورتحال اور اس پورے حوالے سے یہ بہت ہی اہم رول ہے ISI کا، اور یقینی طور پہ اس پورے معاملے میں ISI کے سربراہ کا ایک بڑی کلیدی کردار ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے جنرل ندیم انجم کی یہ صلاحیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یا ان کے تجربے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ برطانیہ کے بہت ہی مایہ ناز ملٹری کالج سے انہوں نے ایڈوانس ملٹری ٹریننگ لی ہے، اس کے علاوہ کنگز کالج سے انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہے، تو وہ جیو اسٹریٹجی کو اور ان کے پاس ایک باقاعدہ گلوبل پرسپیکٹیو بھی ہے، اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ کی گئی ہے۔ اسی کے حوالے سے کیونکہ جنرل ندیم انجم کی اب ISI میں اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، پوسٹنگ ہوئی ہے، تو کراچی کی کور جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ کور ہے 5 کور، اس کے لیے بھی اب تعیناتی ہوئی ہے، اور اس کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف نے لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید کو اس کا کراچی کا کور کمانڈر نامزد کیا ہے۔ جنرل سعید اس سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کمانڈانٹ تھے، اور وہ یقینی طور پہ ایک بہت ہی مایہ ناز لیفٹیننٹ جنرل ہیں، اور سندھ کے حوالے سے ان کا بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے۔ وہ ڈائریکٹر جنرل رینجز سندھ رہ چکے ہیں میجر جنرل کی حیثیت سے، اور اس دوران یقینی طور پہ سندھ کے جو پیچیدہ حالات ہیں، یہاں کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے جو کہ بہت ہی ایک پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے، شہری اور دیہی کے لحاظ سے حکومتی معاملات بڑے پیچیدہ ہیں، پھر وفاق اور سندھ کی کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل الائز نہیں ہیں، یہاں کے بھی مسائل اپنی جگہ ہیں۔ سندھ کے اندر رینجرز کا کراچی میں ایک بہت ہی اور پورے سندھ میں ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اور پھر یقینی طور پہ فوجی اعتبار سے اسٹریٹجک اعتبار سے بھی سندھ بہت اہم صوبہ ہے، تو اس کے لیے جنرل سعید جن کا یہ ایکسپیرینس ہے، اور وہ بھی ایک بہت ہی مایہ ناز جنرل آفیسر کے علاوہ ایک ایکیڈیمک سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی قابل آفسر ہے، اسی لیے اب ان کی اپوائنٹمنٹ جو سندھ میں ہوئی ہے وہ حالات کے لحاظ سے ہوئی ہے، اور سندھ کے حالات کے لحاظ سے ایک بہت ہی ایکسپیرینسڈ جنرل آفیسر کی سندھ میں یہ پوسٹنگ ہوئی ہے۔ ویسے جنرل ندیم احمد انجم کی بھی اس سندھ کی بڑی معلومات تھی، ایکسپیرینس تھا، وہ سابق کور کمانڈر کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ، اور اس لحاظ سے یقینی طور پہ بڑی یونیک انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ ایک بڑی اہم تبدیلیاں ہیں جو اکتوبر میں ہونی تھی اسی مہینے میں، کیونکہ یہ سینیورٹی کے لحاظ سے بہت اہم مہینہ ہوتا ہے، یہ مہینہ ہے، اور پھر یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور ان تبدیلیوں میں یقینی طور پہ یہ بڑی اہم تبدیلیاں ہیں، 3 کلیدی تبدیلیاں، DGI کی تبدیلی اور پشاور کے کور کمانڈر کی تبدیلی، پھر نئے DGI کی اپوائنٹمنٹ، اور پھر کور کمانڈر کی کراچی کی پوزیشن خالی ہونا اور وہاں پہ اپوائنٹمنٹ، یہ 3 سب سے اہم تبدیلیاں ہیں۔ لیکن آج جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گجرانوالہ بنایا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو کہ وہاں پہ کور کمانڈر تھے اب QMG یعنی کوارٹر ماسٹر جنرل ہو گئے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود جن کو پروموٹ کیا گیا ہے، معاف کیجیے گا، جنرل نعمان محمود اب NDU کے صدر ہوں گے، پریزیڈنٹ ہوں گے، کمانڈنٹ یا پریزیڈنٹ کہلاتا ہے NDU کا، جبکہ میجر جنرل عاصم ملک کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر آج ترقی دے کر ان کو AG بنا دیے گئے ہیں، یعنی کہ وہ اب ایڈجوٹنٹ جنرل پاک فوج ہوں گے۔ یہ تمام تبدیلیاں اکتوبر میں متوقع تھی، جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ ان تبدیلیوں کا زمانہ تھا، اور ان تبدیلیوں کے زمانے میں یہ بہت ہی اہم جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ سامنے ہیں، اور یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے، خاص طور پہ جو ISI کی تبدیلی ہے یہ بہت اہم تبدیلی ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا جنرل فیض کی چھاپ ISI کے حوالے سے بہت اہم رہی ہے، نہ صرف یہ کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے وہ ISI کے سربراہ تھے،
اس سے پہلے چند ماہ کے وقفے سے پہلے وہ طویل عرصے تک ISI کے داخلی امور میں ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے میجر جنرل کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے، اور وہ بڑا ٹملچوس پیریڈ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پیناما کیس وغیرہ چل رہا تھا، نواز شریف صاحب کے آخری حکومت کے آخری سال تھے، اور پھر الیکشن 2018 ہوئے، پھر حکومت کی تبدیلی ہوئی، تو یقیناً وہ ایک دور جو تھا وہ ایک بہت اہم دور تھا۔ اور اب اس پورے دور کے بعد ISI میں یہ نئی چینج یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ایک بہت ہی موجودہ حالات کے لحاظ سے خاص طور پہ خطے کی صورتحال کے حوالے سے اس کے دیر پا اثرات ہوں گے۔ کمرشل بریک کے دوران آپ یہ کمرشل دیکھیں، جس کے بعد ہم آ کے آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ، ان معاملات پہ ایک سیر حاصل تجزیہ کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جیسے کہ وقفے سے قبل آپ کو بتا رہے تھے، پاک فوج میں بہت اہم تبدیلیاں، تقرریاں اور ایک بڑی امپورٹنٹ ترقی ہوئی ہے۔ یہ سینئر لیول کی ترقیاں ہیں 3 اسٹار جنرلز کے لیے اکتوبر کے مہینے میں، کیونکہ سینیورٹی کے حوالے سے اور جو اپوائنٹمنٹس رہی ہیں، جو پوسٹنگز رہی ہیں، اس کے لحاظ سے توقع تھی کہ اکتوبر میں یہ تبدیلیاں ہوں گی، اور وہ تبدیلیاں اسی توقع کے عین مطابق ہوئی ہیں، اور اہم تبدیلیاں ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ISI میں نئے چیف، نئے سربراہ آ گئے ہیں، اور جنرل فیض اب پشاور چلے گئے ہیں، اور اسی طرح سے کراچی میں نئے کور کمانڈر آ گئے ہیں، اور اب اسی حوالے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اور تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، کچھ اور کور کمانڈرز اور کچھ اور 3 اسٹار لیول کی بڑی اہم پوسٹنگز ہوئی ہیں۔ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے خطے کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت پاکستان جس خطے میں موجود ہے وہاں پہ عالمی لیول کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ افغانستان کی صورتحال انتہائی فلوئڈ ہے، ابھی بھی اس صورتحال میں بہتری ہونی ہے، اس کو اسٹیبل ہونا ہے، اور پھر ہمارے اس خطے میں ایک سرد جنگ بھی چل رہی ہے امریکہ اور چین کے درمیان، وہ بھی تمام معاملات ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں فوجی لیول کی تبدیلیاں اور اتنی اہم سینئر تبدیلیوں کے اثرات ہوتے ہیں، صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی۔ یقینی طور پہ یہ بہت ہی ایک ڈسپلن طریقے سے تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ جو فوج کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کرتے ہیں، ISI کی سربراہی کی پوسٹ جو ہوتی ہے اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم کا صلاح مشورہ شامل رہتا ہے، اور اس طرح سے یہ تبدیلیوں کا ایک اسموتھ سفر ہے جو کہ ہوتا ہے، جو کہ آج بھی جاری رہا ہے، مگر بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ نمایاں ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہم نے دعوت دی ہے اس کے لیے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امپورٹنٹ تبدیلیاں ہیں، اور خاص طور پہ کیونکہ خطے کے معاملات ہیں، اور ایک طویل عرصے سے ظاہر ہے کہ ایک اپنی جو ٹرم ہوتی ہے ISI چیف کی 2 سال 3-4 مہینے جنرل فیض رہنے کے بعد جنرل ندیم احمد انجم آئے ہیں۔ ہر آفیسر کی اپنی ایک ID ہوتی ہے، ایک اپنی ان کی پہچان ہوتی ہے، ایک ان کا اپنا سروس ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس کے پھر اثرات فیصلوں میں بھی نظر آتے ہیں نا، انڈیویجول کے اثرات، تو پھر اور اس کی چھاپ جو ہے پھر اس کے ادارے میں جب وہ لیڈ کرتا ہے تو وہ تو نمایاں رہتی ہے۔ جی کوئی شک نہیں، دیکھیے تھیوریٹیکلی تو سارے ہی افسران اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو احسن طور پہ نبھا سکیں، لیکن چند لوگ خاص خصوصی حالات کے اندر زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں کسی بھی پوزیشن کے لیے۔ آج کی جیسے اب آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا پہلے، آج کے اگر ہم 3 پوسٹنگز کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جنرل فیض حمید، جن کو کوئی ضرورت تھی کہ وہ ایک کور کو کمانڈ کریں تاکہ وہ ایلیجیبل ہو جائیں آئندہ کے لیے آرمی کی اس کے لیے ریس میں شامل ہو جائیں چیف بننے کے لیے اگلے سال جب یہ چیف ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچیں گے، تو ان کو پشاور کی کوڈ دی گئی، اور پشاور کی اس لیے کیونکہ ان کا تعلق افغانستان کے ساتھ اتنا رہا DGISI کے طور پہ کہ ان کے اس تجربے کا فائدہ افغانستان میں ایز اے کور کمانڈر کے طور پہ اس کو ملٹیپلائی کرتا رہے گا، استعمال ہوتا رہے گا، اور وہ بہت یوزفل رہیں گے وہاں پہ DGISI جو نئے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور گائیڈ کرنے میں، اور پھر جو معاملات ایوالو ہوں گے ان کے ساتھ۔ جنرل سعید جن کو کراچی بھیجا گیا، آپ نے ذکر کیا کہ وہ DG رینجرز رہ چکے، تو کراچی سے آلریڈی ان کی پہلے سے ہی ایک آگاہی ہے، آشنائی ہے، اس لیے ان کے لیے کراچی کے معاملات پہلے سے جانتے ہیں، ان کو وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کو معاملات کو طے کرنے میں، حل کرنے میں آسانی رہے گی۔ آ جاتے ہیں جو بہت کلیدی تبدیلی آج ہوئی DGISI کی۔ اب دیکھیے کہ 1 سال رہ گیا ہے اب سے لے کے اگلے سال نومبر تک، جبکہ ہمارے جو کرنٹ آرمی چیف ہیں ان کا ٹینیور مکمل ہوگا، تو اس وقت اگر آرمی چیف بھی بدلے اور ISI بھی چیف بھی ساتھ ہی بدلے، اگر آج نہ بدلا جاتا
تو پھر ایسے وقت میں 2 ایسے کلیدی عہدے بدلتے جن کو کہ کچھ وقت لگتا معاملات کو سنبھالتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے اور ان کو سمجھتے ہوئے. تو آج جب ڈی جی آئی ایس آئی بدلا گیا یا آج کی تاریخ میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈی جی آئی ایس آئی کو، جنرل ندیم کو، کم از کم 1 سال ہو چکا ہوگا اس ڈی جی آئی ایس آئی جب اگلا آرمی چیف چینج، نیا آرمی چیف آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ ڈسکنٹینیوٹی کسی طریقے سے نہیں ہوگی. پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو، جس کے ساتھ کہ آرمی بھی اتنی ہی بندھی ہوئی ہے جتنی کہ ہماری حکومت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ گائیڈ کرنے میں، ہیلپ کرنے میں، نئے آرمی چیف کو، گورنمنٹ کو ایک کنٹینیوسلی سپورٹ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کریں گے. اس لیے بہت سمجھداری کے ساتھ آج کی تاریخ میں اس وقت یہ تبدیلی کی گئی. دوسری ایک اور چیز یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں، اگر 2023 میں ہوتے ہیں، تو یہ جو آرمی ڈی جی آئی ایس آئی آئیں گے، کیونکہ پہلے سوالات اٹھائے گئے آرمی کے رول کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، تو یہ ایک ایسے شخص کو وہاں پہ لایا گیا جو کہ نہ صرف نیا ہے، نہ صرف فریش ہے، ایک نئی سوچ کے ساتھ ہے، بلکہ اپنے ہی دور میں ایک حکومت کے اندر جب کوئی سپورٹ کی ضرورت ہوگی کسی بھی طریقے سے، ایک الیکشنز کا زمانہ آئے گا تو اس میں اپنا ایک نیوٹرل جو رول ہوگا اس کو ادا کر پائے گا، اگر پہلے کسی کے ساتھ کسی کو شکایت بھی تھی. تو میرا خیال ہے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ جو پوسٹنگز ہیں یہ بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوتی، بہت سمجھ کے ساتھ ہوتی ہیں. پھر آبویسلی ان کی بہت ساری پرسنل خصوصیات ایسی ہیں ان تمام لوگوں کی، جو کہ آپ نے ذکر کیا. جنرل ندیم ہوپ فلی ینگ ہیں ابھی اور بہت جلدی سیکھیں گے اور بہت فریش سوچ لے کے آئے ہیں، انٹلیکچولی کوالیفائڈ ہیں. آپ نے ذکر کیا کنگز کالج لنڈن سے ماسٹرز کا ان کا، تو ایک گلوبل پرسپیکٹو بھی رکھتے ہیں. تو جب آپ کسی گلوبل پرسپیکٹو والے آدمی کو لے کے آتے ہیں تو چونکہ آئی ایس آئی کا رول ایک ریجنل رول ہے، ایک گلوبل رول ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اس کو سمجھ کے اور بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک ریشنل طریقے سے انٹیگریٹ کر کے کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹرن آف ایونٹس جس میں ہمارے یہاں یہ آئی ایس آئی کی سربراہ کی تبدیلی ہوئی ہے، اور دوسری بھی امپورٹنٹ تبدیلیاں ہوئی ہیں. یہ اس وقت ہوا ہے جب افغانستان ایک فیز سے نکل کے بالکل ایک دوسرے فیز میں داخل ہو گیا ہے. اس سے پہلے کا افغانستان وہ کسی اور فیز کا افغانستان تھا، آج کا افغانستان بالکل نیا فیز، نئے فیز میں داخل ہو گیا ہے. اور اسی دوران ایک نیا فیز پاکستان میں اور ایک نئی سوچ اور پھر اس کے ساتھ نئے حالات کے تقاضے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا احسن قدم ہے کہ ایک بالکل فریش اپروچ، نئی سوچ والا شخص جو ہے وہ پھر پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اوبیسلی جس کو جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر لیڈ کریں گے اس کو آگے بڑھائیں. تو اس لحاظ سے بھی بڑا یہ معاون اور احسن قدم ہے. دیکھیے آپ نے پہلے اپنے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں، آپ نے کہا کہ گو کے فنکشننگ تو وہی ہوتی ہے، ادارے تو وہی ہوتے ہیں، اور یہی انسٹیٹیوشنل اسٹرینگتھ ہے آرمڈ فورسز کی، آرمڈ فورسز کے اداروں کی، کہ وہاں پر جو مقصد ہے، جو طریقہ ہے وہ وہی رہتا ہے. جو لیڈرشپ لے کے آتی ہے وہ فلیور کو تبدیل کرتی ہے. یعنی یوں ہوتا ہے کہ کسی ایک جو شکل ابھرتی ہے، مثال کے طور پہ آئی ایس پی آر کے اندر ہم نے کافی سارے پچھلے سالوں میں ڈفرینٹ ڈی جی آئی ایس پی آرز دیکھے، آپ نے دیکھا ہر شخص اپنا رنگ لے کے آیا، اپنا ایک طریقہ طور لے کے آیا، اس سے ایک نئی شکل ابھر کے سامنے آئی، اس ماحول کے مطابق، ان حالات کے مطابق جو کہ اس کے جن کے مطابق اس کو ٹھہرنا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہر شخص اپنا فلیور لے کے آئے گا، ایک نئی شکل لے کے آئے گا، اس میں آپ کو ایک ڈفرینٹ طریقہ نظر آئے گا. لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ جو ایک میجر جنرلز کی ایٹ دی سیکنڈ ٹیئر آف کمانڈ آئی ایس آئی کے اندر یا کسی اور جگہ پہ جو فورس ہے وہ اپنے طور پہ آج بھی موجود ہے، اور وہی انسٹیٹیوشنل اسٹرینگتھ ہے، وہی ذہن ہے، وہی بتائے گا کہ کس طریقے سے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے. ہاں ڈیسیجن میکنگ میں اور جو انداز ہوگا اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، اور یہی جو آپٹکس ہوتی ہیں یہ لوگوں میں کمفرٹ بھی کریٹ کرتی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ڈسکمفرٹ بھی آتا ہے. میرا خیال ہے آپٹکس میں بہت فرق پڑتا ہے، اور اس ایسے وقت میں جب کہ ہمارے خطے میں ایک بہت سٹیبل، فیوچرسٹک اور اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں ریسٹرینٹ اور اسٹریٹجک ریشنالٹی کی ضرورت تھی. میرا خیال میں یہ ممکن ہو پائے گا. عمار صاحب اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے اور بڑی انکریجنگ بات یہ ہے کہ ہر شخص کو موقع ملتا ہے. جیسے کہ یہ 3 اسٹار لیول ہو گیا، ان کو کمانڈ بھی ملے گی، ان کو اسٹاف پوسٹ بھی ملے گی، کمانڈ کی پوزیشن بھی ان کو اس عرصے کے لیے ملے گی، اسٹاف پوزیشن بھی ان کو اس عرصے میں ملے گی، اور پھر ڈاؤن بلو 2 اسٹارز کو بھی اسی طریقے سے، اور پھر ان کی میرٹ کے جانچنے کا نظام جو ہے، پھر ان کو
اس لحاظ سے کم از کم 2 اسٹار لیول تک اور 3 اسٹار لیول تک کہ ان کی کیا صلاحیتیں رہی ہیں, کیا کارکردگی رہی ہے, کیا پرفارمنس رہی ہے. بہت ہی گلوریس, بہت ہی مارولس نظام ہے جو کہ فوج میں چلتا ہے, جس سے کہ یہ میرٹ کا تعین ہوتا ہے. بے شک بے شک, اس میں سب سے بڑا امتحان فیصلہ کرنے والے کا ہوتا ہے. فیصلہ کرنے والا کیا اپنے ذاتی پسند ناپسند پہ جانا چاہتا ہے. دیکھیے جیسا میں نے کہا, ایک پول ہے آپ کے پاس آفیسرز کا اور وہ تقریباً ایک ہی جیسے ٹرینڈ ہوں گے. 19-20 کا فرق ہوگا, کوئی کسی چیز میں بہت اچھا ہوگا, کوئی کسی اور چیز میں. تو کیا میں اپنے انٹرسٹ کی خاطر ایز اے پرسن آف ڈیسیژن میکنگ کسی کو اس کو ڈینائی کر دوں, یا اپنے لارجر ملک کے انٹرسٹ کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں فیصلے کروں گا. تو میرا خیال ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج کے فیصلے جنرل باجوہ نے اپنے اگلے 1 سال میں اور ملک کی ریکوائرمنٹس کے حساب سے کیے ہیں, جس کے اندر سیاست بھی ہے, جس کے اندر فوج کی ضروریات بھی ہیں, جس کے اندر خطہ بھی ہے, اور جس کے اندر پاکستان کی آرم فورسز کا ایک سٹیبل رول بھی ہے آگے چلتے ہوئے, ایک مستحکم اور استحکام والا رول بھی ہے آگے چلتے ہوئے. کہ یہ کریڈٹ جنرل باجوہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس میں کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں کی اپنے فیصلے کے اندر, کہیں کسی جگہ پہ جس کا جو حق تھا اس کو وہ حق دیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھا, پھر جب یہ ہائیسٹ لیول کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس میں پھر جو سربراہ ہوتا ہے اس کی پھر ججمنٹ شمار کرتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آئندہ سال جب نئے چیف کا اگر انتخاب ہوتا ہے تو پھر جو ایک سینئر موسٹ 4-5 ایک لیول کے اگر آفیسر ہوئے تو وہ چیز جو ہے وہ پرائم منسٹر کے سامنے ہوتی ہے. پھر اس میں سے وہ کسی ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو وہ کوئی 4-5 جو ہوتے ہیں وہ بہرحال وہ 100% ایک جیسی میرٹ کے لوگ ہوتے ہیں کم و بیش, اور پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوتا ہے. تو وہ میرٹ اس حد تک جا کے پھر وہ فیصلہ سازی پر آ جاتی ہے. اور پھر یہی بات ہوتی ہے, میں جاننا چاہتا ہوں ایئر فورس میں, آرمی میں, نیوی وغیرہ میں, کہ 2 اسٹار جنرل تک آپ ہو جاتے ہیں, مگر 3 اسٹار ہونے کے لیے پھر آرمی چیف کی یا ایئر فورس چیف کی ججمنٹ کال ہوتی ہے کہ وہ ان میں سے کس کو جو ہے ایک سٹیپ اوپر یا 3 اسٹار بنا دے. دیکھیے 99%, 99.9% ہماری اپوائنٹمنٹس, ہماری پروموشنز ہمارے نظام میں دیر آل آن میرٹ. کہیں خال آپ کو کہیں نظر آئے گا کہ کہیں پہ کوئی فیصلہ سازی کرتے ہوئے کوئی فیصلہ ساز کسی وجہ سے اس طرح کا فیصلہ کر گیا جو کہ غالباً سروس کے یا ملک کے حق میں نہیں ہے. یہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے, یہ تاریخ اس کی پہچان کر لیتی ہے, تاریخ اس کو نوٹ کر لیتی ہے, اور وہ لیگیسی پھر اس شخص کے فیصلے کے ساتھ جو اس نے کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے. لیکن 99.9% بلکہ 99.99% آف دا ٹائم فیصلہ صحیح ہوتا ہے, اور وہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ادارہ, ملک, پرپز, مقصد, مشن, فوج کی یا ادارے کی اسٹرینتھ اس کے لیے کیا جاتا ہے. اور جب اس کے لیے کوئی اس نیت کے ساتھ جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو عام طور پر اس میں کوئی اس پر جیسے فیصلے میں کمی نہیں رہتی, کوئی اس میں دوست داری دنیا داری نہیں ہے, کسی کی سفارش نہیں ہے. اس بندے کو خوب چھانا جاتا ہے پچھلے 30-35 سال میں, اور اچھے طریقے سے اس کی پہچان کی جاتی ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے اور یہ کس قابلیت کے ساتھ آگے آیا ہے, یہ اس کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں, اس کو کہاں ہم استعمال کر رہے ہیں اور کیا جانا چاہیے. وہاں پر یہ بنیاد اسی لیے امام صاحب یہ اتنے مستند فیصلے ہوتے ہیں جیسے کہ آج کے فیصلے ہوئے کہ جتنی بھی ایکسپیرینس لوگ ہیں جو اس کی نو ہاؤ رکھتے ہیں, نالج رکھتے ہیں, اور پھر ایکسپرٹیز ہے جن کے پاس جو ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی مستند فیصلے ہیں, محسن فیصلے ہیں اور بہت اچھے فیصلے ہیں اور 100% میرٹ پر ہیں. حالات اور واقعات کے لحاظ سے یہ بہترین لیڈرشپ ہے فوج کی جو آگے آئی ہے. اور یقینی طور پہ جیسے کہ ایک معمول کا عمل ہوتا ہے, توقعات کے مطابق ڈیٹس مہینے کے اعتبار سے اکتوبر کے مہینے میں تبدیلیاں ہوئی تھی اور یہ سب کچھ ہوا ہے. اسی لیے یہ ایک بہت اچھے نظام کی ریفلیکشن ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اس نظام کی بات کرتے ہیں جو کہ فول پروف نہیں ہے, جس میں یقیناً شکایتیں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہیں, اور وہ ہے سویلین نظام میں نیب کا ادارہ جس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں. آج اس کو ایک بہتر جنم دینے کی کوشش کی گئی ہے. آج ہی کے دن بہت اہم دن ہے. ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, غیر یقینی کیفیت کو ختم کیا گیا ہے کہ موجودہ نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تاحکم ثانی جب تک کہ
ایک پرماننٹ چیئرمین نہیں مل جاتے یا وہی چیئرمین نہیں بن جاتے، وہ چیئرمین نیب کی حیثیت سے کام کریں گے۔ اس کے علاوہ نیب کے قوانین میں بڑی کلیدی اصلاحات کر دی گئی ہیں اور ان اصلاحات کے بھی دور رس اثرات ہوں گے۔ اب اس موضوع پہ آئیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور ادارہ، معروف ادارہ اور شاید بہت ہی متنازع ادارہ نیب اب ایک نیا جنم لینے جا رہا ہے۔ آج حکومت نے نیب کو ایک نیا جنم دینے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 جاری کیا گیا ہے۔ صدر عارف علوی نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے اور اس پر اب اطلاق ہو گیا ہے کیونکہ صدر کے دستخط بھی ہو گئے ہیں، گویا کہ اب یہ قانون بن گیا ہے۔ یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ اب غیر یقینی کیفیت نیب کے چیئرمین کے حوالے سے دور کی جائے گی اور اس آرڈیننس کے ذریعے فیصلہ ہو گیا ہے کہ چیئرمین کی تعیناتی تک، مستقل چیئرمین کی تعیناتی تک جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہی چیئرمین نیب کے طور پہ ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔ یہ آثار بھی ہیں کہ اگر حکومت کی چلی یا حکومت کی منشا شامل رہی تو یقینی طور پہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہی مستقل چیئرمین کے طور پہ ان کو ایک نئی مدت دی جائے۔ اسی حوالے سے اب دیکھنا یہ کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن آج آرڈیننس کی منظوری ہوئی کابینہ سے، جس کے بعد وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ فواد چودھری نے کہا کہ چیئرمین کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم لیڈر آف دی اپوزیشن سے تو مشاورت کر سکتے ہیں مگر شہباز شریف سے نہیں کریں گے، اپوزیشن اپنا کوئی اور لیڈر منتخب کر لے۔ فاروق نسیم نے آرڈیننس کے چیدہ نکات بتائے اور کہا کہ صدر مملکت چیئرمین نیب کا تقرر وزیر اعظم اپوزیشن کی لیڈر کی مشاورت سے کریں گے، تاہم اتفاق رائے اگر نہیں ہوا تو صدر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے جو 6 حکومتی اور 6 اپوزیشن اراکین پر مشتمل ہوگا۔ گویا کہ حکومت نے بہت ہوشیاری سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی اس خواہش کو کہ وہ براہ راست مذاکرات نہ کریں لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف سے، اس معاملے میں صدر کے رول کو اجاگر کر دیا ہے جو کہ قانون میں تو موجود تھا، اور اب یہ تمام ذمہ داری صدر کے حوالے کر دی گئی ہے اور پھر جیسے کہ مفاہمت نہیں ہوگی پھر ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ حکومت کو خیال یہ ہے کہ وہاں پر وہ پریویل کرے گی۔ آج اس کی تفصیلات شیئر کری حکومت نے جو نیب آرڈیننس کے ذریعے یہ تبدیلیاں سامنے لائے ہیں اور اس میں کس طریقے سے یہ جو سیاسی چیلنج تھا نئے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے۔ جب تک نئے چیئرمین جو ہیں وہ اپوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے۔ لفظ جو ہے نان ایکسٹینڈیبل اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے اس میں سے۔ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان آفٹر کنسلٹیشن وتھ both leaders of the house and opposition، یعنی جو کنسلٹیشن کرنی ہے صدر پاکستان نے کرنی ہے دونوں حضرات سے۔ اگر کسی وجہ سے یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنس اورینٹڈ نہیں ہوتی تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی۔ بیل کی پاورز جو ہیں اب ٹرائل کورٹ کو دی جا رہی ہیں، بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ دونوں جو پاورز ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے پاس آئیں گی، اور ہم پروسیکیوٹر جنرل کا جو رول ہے وہ بھرپور طریقے سے بڑھا رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ پھر ایڈوائز کرے گا، کوئی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور وہ ایڈوائز کرے گا چیئرمین نیب کو کہ جی فلاں اب کیس ہے، اس کو آپ کنٹینیو کریں، فائل کریں، کنٹینیو کریں یا وڈرا کر لیں۔ اگر کوئی مس کانڈکٹ کی کسی کو شکایت ہے تو پھر چیئرمین نیب کی جو سزا جزا کا ہے وہ پیرایا 209 کا ہوگا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی اور اس کا پیرایا بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کا جو مس کانڈکٹ کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے پیرائے سے ان کو دیکھا جائے گا۔ بعض جو تبدیلیاں اہم تبدیلیاں اس نیب آرڈیننس میں کی گئی ہیں جس کا تعلق نجی کاروبار سے اور بینکنگ کے اور پھر ان تمام معاملات سے جس کے حوالے سے نیب کے خلاف بڑی شکایات رہی ہیں، اس کا احاطہ کیا گیا ہے نیب آرڈیننس میں اور اس کی تفصیلات بیرسٹر فاروق نسیم نے شیئر کی۔ بزنس مین اور جو بیوروکریسی تھی، تو اگر کوئی پرائیویٹ انسان ہولڈر آف پبلک آفس سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو نیب کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے۔ تو ایک ٹیکس پیئرز کا اور ایک جنرلی اسپیکنگ پرائیویٹ پرسنز کو کمپلیٹلی نیب کی جورسڈکشن سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی نے پروسیجرل لیپسز کی ہیں بیوروکریسی نے، اور اس میں کوئی کسی نے پیسے نہیں کمائے، کوئی ایڈوائز دیتا ہے، اوپینین دیتا ہے، بعد میں اگر وہ غلط بھی ثابت ہو جائے لیکن اس کی بدنیتی نہیں ہے تو اس کو بھی نیب کی جورسڈکشن سے نکالا جا رہا ہے۔ بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اگر وہ کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو اس پہ کوئی نیب کی کارروائی نہیں ہو سکتی تا وقت
کہ پرائر اپروول گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نہ لیا جائے. بہت سے کلیکٹیو ڈیسیجنز جو ہیں, اگر کوئی کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے, ایکنک کا ڈیسیجن ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ڈیسیجن ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا ڈیسیجن ہے, تو وہ نیب کی اتھارٹی سے اس کو باہر کر دیا ہے. آج ہی نیب آرڈیننس میں ایک اور اہم ترمیم کی گئی ہے, جس کے ذریعے آج بتایا گیا ہے کہ نیب اس ترمیمی آرڈیننس میں کے تحت اب جو جن لوگوں نے والنٹری ریٹرنز لیے یعنی وی آر دیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں لوٹی ہوئی رقم واپس کی ہے, رضاکارانہ طور پر واپس کر دی ہے. پہلے ان کے خلاف اتنی بڑی بندشیں نہیں تھیں یا ان پر سختیاں یا ان کے لیے پینلٹیز نہیں تھیں, مگر اب جیسے کہ پلی بارگین جو لوگ کرتے ہیں انہی کی لیول کی اب سزائیں اور ان کے لیے وہی بندشیں اور وہی پینلٹیز ہوں گی جو کہ پلی بارگین کے لیے کی جاتی ہیں. اور یہ لوگ جو کہ والنٹری ریٹرن لے چکے ہیں اور پہلے لے چکے ہیں, ان سب کو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوں گے 10 سال کے لیے, اور وہ سرکاری ملازمت پہ برقرار نہیں رہ سکیں گے. یہ آج اہم تبدیلی شامل کی گئی ہے نیب آرڈیننس میں, جس کا اعلان بیرسٹر فروغ نسیم نے کیا. ایک پرابلم تھی پلی بارگین میں اور والنٹری ریٹرن میں, اور ہوتا یہ تھا, اور اسپیشلی یہ سندھ سے بڑی شکایت آئی کہ وی آر کیا اور وی آر کر کے پھر نوکری پہ چڑھ گئے. تو اب ہم نے وہ جو اس میں لکونہ تھا, ڈیفیکٹ تھی, اس کو ٹھیک کر دیا ہے, اور وی آر کرنے والا بھی شخص جو ہے اس کو بھی اسی طرح پلی بارگین کی طرح 10 سال ڈسکوالیفیکیشن ہے, وہ نوکری پہ نہیں رہ سکتا. اور اس امینڈمنٹ کا اطلاق ریٹرو ایکٹیو ہے, آج سے آگے کا نہیں ہے. تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں یا جاننے والے نہیں ہیں, جو وی آر کر کے اپنی اپنی نوکریوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, خود آپ پیار سے ریزائن دے کے نکل جائیں, نہیں تو یہ اس کی آپریشن جو ہے وہ آپریشن آف لا جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی کر دے گی. بالکل صحیح کہا. نیب قانون میں وی آر کے حوالے سے سکم تھا اور سندھ میں اس حوالے سے بڑے کیسز سامنے آئے تھے. حکومت سندھ کی اپنی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کے مختلف اداروں اور محکموں میں 500 افسران اور ملازمین ایسے تھے جنہوں نے کہ نیب کے سامنے اپنی کرپشن کا اعتراف کیا اور وہ اپنی لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی, اور نیب نے وہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے حکومت سندھ کو ان کے محکموں میں واپس کی. لیکن یہ تمام افسران آج بھی نہ صرف نوکریوں پہ موجود ہیں بلکہ ان میں سے کئی ترقیاں حاصل کر چکے ہیں اور ان کو بہترین پوسٹنگ دی گئی ہیں, اس کے باوجود کہ وہ لوٹی ہوئی رقم نیب میں واپس کر کے آئے ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے اور جس کی گونج ہمارے پروگرام میں ہم نے طویل عرصے تک آپ سنتے رہے ہیں. لوٹی ہوئی رقم ملزمان اور وعدہ معاف گواہان پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی صورت میں نیب کو دیتے ہیں اور نیب اس کو حکومت سندھ کو واپس کر دیتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر دوبارہ حکومت سندھ انہی جگہوں پہ لگا دیتی ہے اور وہ ادارے جو کہ اس کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کام کرتے رہتے ہیں. منظور عباسی نیب کے ایک کیس میں 1 کروڑ رضاکارانہ رقم واپس کر چکا ہے. سندھ حکومت میں یہ واحد افسر نہیں جو لوٹی ہوئی رقم رضاکارانہ طور پہ واپس کر چکا ہو نیب کو اور عہدے پر تعینات کر دیا ہو. ایسے کم از کم 500 جی ہاں 500 افسران ہیں حکومت سندھ کے جو کہ اپنی لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی اور سندھ حکومت نے انہیں واپس ان کے عہدوں پر فائز کر دیا. سندھ میں سرکاری کرپشن کر کے لوٹی ہوئی رقم کی رضاکارانہ واپسی, نیب کو واپسی, پلی بارگین کرنے والے یا والنٹری ریٹرن کرنے والے افسر دوبارہ سندھ حکومت میں پرکشش اور بہترین پوسٹنگز حاصل کر لیتے ہیں اور وہ دوبارہ سرکاری افسر بن جاتے ہیں اور دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں جس کی بنا پر انہوں نے کرپشن کا اعتراف کیا, لوٹی ہوئی رقم نیب کو واپس کی. محکمہ تعلیم, محکمہ صحت اور محکمہ بلدیات کے 300 سے زائد افسران نیب سے وی آر یعنی کہ اپنی لوٹی ہوئی رقم رضاکارانہ طور پر واپس کر کے یا پلی بارگین کرنے کے بعد انہی آسائیوں پر دوبارہ براجمان ہو چکے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ سے یہ تمام نام چھپا لیے گئے ہیں. نیب قوانین میں یہ بڑی امپورٹنٹ تبدیلیاں, اس پر ہم ایک آزادانہ قانونی اور ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں. نامور ماہر قانون جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. مجموعی تاثر آپ کا کیا ہے آج کی اس آرڈیننس پہ؟ بہت ہی ہمہ جہتی آرڈیننس ہے, صرف نیب چیئرمین کے متعلق نہیں بلکہ قوانین میں بھی بڑی بنیادی تبدیلیاں کی گئی ہیں. ایک آپ کی کمپریہنسو اس پورے معاملے پہ کیا رائے ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پہ تو یہ ایک مثبت تبدیلی آج کی گئی ہے. جو بہت بڑا ایک معاملہ تھا ہمارا, جس حوالے سے حکومتی افسران بیوروکریٹ شکایت کرتے تھے کہ ہم کام نہیں کر سکتے, کوئی ہم فیصلہ کریں تو ہمیں نہیں پتہ 3-4 سال بعد اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہوگا اور ہم دھر لیے جاتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا لوگوں پر مقدمے بنے.
نیب کے قانون کے تحت. تو آج میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حد تک اس حوالے سے تسلی کرا دی گئی ہے کہ اگر آپ دیانتداری سے اپنی کوئی رائے دیتے ہیں, کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بعد میں بات نہیں اس طرح نکلتی جیسے آپ نے سمجھا تھا کہ وہ ہوگی, تو یہ کوئی جرم نہیں ہے, ماسوائے یہ کہ یہ بات ثابت ہو کہ آپ نے کسی غرض کی بنا پر ایک فیصلہ کیا, ایک رائے دی, آپ نے کوئی مالی فائدہ اٹھایا یا آپ کی کوئی اس میں بدنیتی شامل تھی, تو وہاں تو جرم بنے گا. لیکن صرف کسی معاملے کا غلط ہو جانا جو ہے وہ باعث گرفت نہیں ہوگا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح جو بزنس سے متعلق لوگ ہیں, کئی فیصلے ہوتے ہیں جن کا فائدہ یا نقصان کاروباری شخصیات کو ہوتا ہے, وہ بھی براہ راست اب قابل گرفت نہیں ہوں گے, ماں سوائے یہ کہ نظر آئے کہ اس میں کوئی بدعنوانی شامل تھی. جہاں تک تعلق ہے اثاثوں کا, اگر کسی افسر کے یا پبلک آفس ہولڈر کے اثاثوں میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے یا وہ اپنے اثاثوں کا جواز نہیں دے سکتا, تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں قانون کو مضبوط تر کیا گیا ہے, اور یہ اچھی بات ہے. اگر اثاثے آپ کے پاس ہیں اور آپ جواز نہیں دے سکتے تو پھر آپ کی بدعنوانی کے حوالے سے ایک بادی النظر میں ایک مقدمہ بنتا ہے اور آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا, وہ بات اسی طرح قائم ہے. تو یہ اچھی بات ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ایویڈنس کی ریکارڈنگ کے حوالے سے. جو تعطل ٹرائل میں ہو جاتا تھا کہ گواہان ملک میں موجود نہیں ہیں یا شہر میں موجود نہیں ہے, اب اس میں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے شہادت جو ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا ایک پورا ایک نظام جو ہے وضع کیا گیا ہے. اس میں ٹرانسکرپٹ بھی ہوگی, یعنی کہ جو کچھ کہا گیا اس کی ویڈیو بھی بنے گی لیکن اس کو تحریر میں بھی لایا جائے گا. یہ بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو دوسرے قوانین میں بھی شامل کرنا چاہیے. ایویڈنس ریکارڈنگ کا یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو اس ترمیم کے ذریعے متعارف کرایا گیا ہے. اسی طرح جو بیل کا ایک کی جو قوت ہے ٹرائل کورٹ کو دی گئی ہے, ہمارے سپریم کورٹ کا کچھ سالوں سے یہ تقاضا تھا کہ ہر معاملہ نیب کا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں رٹ پٹیشن کی صورت میں آ جاتا ہے. یہ طاقت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ احتساب عدالتوں کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ جہاں سمجھیں کہ بیل دینا بنتی ہے وہ بیل دے سکیں, وہ طاقت بھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کو دے دی گئی ہے. یہ بھی اچھی بات میں سمجھتا ہوں ہوئی ہے. تو لیکن جو بڑا معاملہ ہے وہ ابھی تک جو آپ نے چیزیں فرمائی, مجموعی تاثر آپ کا یہ ہے کہ یہ مثبت پیش رفت ہے اور یہ مثبت تبدیلیاں ہیں اور یہ ایک ایسی تبدیلیاں ہیں جن کی ضرورت تھی. یہ تو ہو گیا وہ معاملہ. اچھا اب اگلے معاملے کو جس کو آپ نے کہا کہ ایک بڑا کلیدی معاملہ ہے, وہ اس پہ آپ کا کیا تاثر ہے؟ دیکھیں اس معاملے پر اگر تھوڑی سی تنقیدی نگاہ بھی ڈالی جائے تو میں سمجھتا ہوں جواز بنتا ہے. چیئرمین نیب کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئیں اس میں بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ پہلے جو مدت عہدہ تھی وہ متعین تھی کہ 4 سال کا عہدہ ہوگا اور یہ دوبارہ اس شخص کو متعین نہیں کیا جا سکے گا چیئرمین نیب. جب ایک نان ایکسٹینڈیبل عہدہ قانون میں دیا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس عہدے پر براجمان شخص کو یہ پتہ ہو کہ میری یہی مدت ملازمت ہے, کسی کو خوش کرنے سے مجھے مزید عہدہ یا مزید یہ تعیناتی نہیں ہوگی. اب وہ چیز ختم کر دی گئی, یعنی کہ ایکسٹینڈیبل کر دیا گیا ایک دفعہ, پھر اسی شخص کو چیئرمین نیب. لیکن میں ادھر ذرا سا ممکن ہوں گا, میں اس کیس کے حوالے سے نہیں, میں کیونکہ آپ نے فرمایا تو اس کی مجموعی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو پتہ ہوگا کہ میں کسی کو خوش کروں گا تو میں نہ کروں یا خوش کروں تو اس سے مجھے تعیناتی میں بہتری ملے گی یا مجھے کوئی اس میں ایکسٹینشن مل سکتی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو یہ کرے وہ ان کی کارکردگی سے اتنا متاثر ہو, ان کے آؤٹ پٹ سے اتنا زیادہ متاثر ہو اور ان کی ضرورت اتنی وہ سمجھتا ہو کہ اس بیسس پہ وہ چاہتا ہو کہ ان کے عہدے میں توسیع کی جائے, جیسے کہ موجودہ چیئرمین کے حوالے سے امکان پیدا ہو گیا. جی بالکل آپ نے درست کہا, یہ دونوں باتیں ممکن ہیں کہ ایک شخص کو اس کی اچھی کارکردگی کی بنا پر دوبارہ متعین کیا جائے, عہدہ دیا جائے, لیکن دوسرا امکان بھی پیدا ہو گیا اور اسی امکان کو پہلے ختم کرنے کے لیے نان ایکسٹینڈیبل عہدہ رکھا گیا تھا, یعنی کہ توسیع ممکن نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ ہم دیکھیں گے کہ اب اس ترمیم کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے. جو اس میں یہ ایک بات آ گئی کہ جب تک نئے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, تعیناتی نہیں ہوتی, تو آؤٹ گوئنگ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کام کرتے رہیں گے. اب یہاں پھر حکومت کا, اپوزیشن لیڈر کا بھی, پرائم منسٹر کا بھی اور اس کے بعد پارلیمانی
جو کمیٹی بنے گی اگر ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، ان پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو اتنی طوالت نہ دی جائے کہ آؤٹ گوئنگ چیئرمین جو ہے وہ مہینوں یا سالوں کام کرتا رہے اس حیثیت میں۔ اس معاملے کا اختتام جلدی ہونا چاہیے، نئے چیئرمین کی جو تعیناتی ہے وہ چند ہفتوں میں یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ میں ہو جانی چاہیے۔ کوئی اگر مذائقہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے تو بیرسٹر پھر ایک صاحب، غیر معینہ مدت کے لیے، میں سمجھ گیا، کوئی مذائقہ تو نہیں ہے جو اس میں یہ چیز جس کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھی کہ اب جو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی مشاورت ہے اس کو اینکر کریں گے پریزیڈنٹ، اور پریزیڈنٹ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے۔ روح تو وہی ہے اور اس کو اینکر کرے پریزیڈنٹ، پرہیپس کیونکہ وہ شاید پہلے قانون کے اندر بھی یہ بات تھی، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے کہ عمل وہی رہے گا اور اس کو پریزیڈنٹ اینکر کرے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے اگر وہ مفاہمت نہیں ہوتی تو پھر وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلی جائے۔ تو یہ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں معاملہ، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی، میری صرف اتنی ہوگی استدعا کہ یہ عمل جلدی مکمل ہونا چاہیے تاکہ آؤٹ گوئنگ چیئرمین اگر تو ان کی دوبارہ تعیناتی ہونی ہے تو دوبارہ ہو جائے تعیناتی، اور اگر نہیں ہونی تو وہ صرف اس لیے کام نہ کرتے رہیں غیر معینہ مدت کے لیے کہ نئے چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ امتحان ہوگا تمام لوگوں کا جن کو ذمہ داری اب اس قانون نے دی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ چیز بہرحال ابھی رکھی گئی ہے کہ ایک اور بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ 6 مہینے کے اندر نیب کورٹس جو ہیں وہ ان مقدمات کا فیصلہ کریں۔ ویسے تو شاید 1 مہینے کی مدت قانون میں ویسی ہی موجود ہے کہ 1 مہینے میں، مگر شاید وہ ان ریئلسٹک تھی۔ جب اس 1 مہینے کی مدت پہ عمل نہیں ہوا تو کیسے یہ 6 مہینے کی مدت پہ عمل ہو سکے گا؟ اس کے کوئی معنی ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمارے بہت سے قوانین میں مدت کا تعین کیا جاتا ہے، لیکن ہماری عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ اگر قانونی عمل کو زیادہ وقت درکار ہے تو آپ اس عمل کو مقید نہیں کر سکتے۔ یہ اچھا ہے، ایک طرح سے ارادے کا اظہار ہے، انٹینٹ کا اظہار ہے، لیکن اس پر سختی سے عمل ہماری تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا، اور بہت سے عوامل ہیں جو اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن اب اچھی بات یہ ہوئی کہ کم از کم شہادت جو ہے اس کی ریکارڈنگ میں بہت تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ ویڈیو لنک کی جو ایک سہولت دے دی گئی ہے اور جو ایک اس کو قانونی جواز دے دیا گیا ہے، اس سے ٹرائل میں تیزی آنی چاہیے۔ اچھا، یہ تمام معاملات جو ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مجموعی طور پہ یہ ایک احسن قدم ہے اور اس سے بہتری آنی چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس آرڈیننس کو یا اس کی شقوں کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ گو کہ یہ قانون ہے اور پھر حکومت کہتی ہے آگے ایکٹ بھی بنے گا، کتنی اس میں میرٹ ہے یا اس پورے میں کتنی جان ہے کہ کورٹ میں جائے اور پھر کورٹ اس کی کسی شق کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دے یا کچھ کر دے؟ عدالتی اوور سائٹ اس پہ لاگو ہے؟ دیکھیں، اوور سائٹ تو ظاہر ہے لاگو ہے، کوئی بھی شخص عدالت کا دروازہ تو کھٹکھٹا سکتا ہے، روکا نہیں جا سکتا، لیکن کس بنیاد پہ عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے گا اس آرڈیننس کے خلاف، وہ میری نظر میں ایک مشکل بات ہے۔ بظاہر بادی النظر میں مجھے اس میں کوئی ایسا بڑا معاملہ نظر نہیں آتا جس پہ عدالت اپنے آپ کو مجبور سمجھے یا آئین سے کوئی تصادم ہو جس کی وجہ سے عدالت مثال کے طور پہ یہ ایک معاملہ ہے، یہ نئی چیز شامل کی گئی ہے کہ جن لوگوں نے والنٹری ریٹرن کی ہے، لوٹی ہوئی رقم واپس کی ہے، سندھ حکومت ان کو ترقی بھی دیتی ہے، ان کو لگا بھی دیتی ہے، ان سے لوٹی ہوئی رقم نیب سے واپس بھی لے لیتی ہے۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ان لوگوں کو نکالا جائے، پھر بھی نہیں نکالا گیا، لیکن اب تو ان کو نکالا جائے گا نا اس قانون کے بعد، اب یہ لازم ہے کہ ان کو فوری طور پہ نکال دیا جائے۔ جی، یہ اچھی بات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ہو سکتا ہے لوگ عدالت جائیں اور یہ کہیں کہ جس وقت ہم نے وی آر کیا تھا اس وقت چونکہ یہ بندش نہیں تھی اس لیے ہم نے وی آر کر لیا، ورنہ ہم اپنا مقدمہ لڑتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے۔ اب آپ صرف وی آر کی بنیاد پر اگر ہمیں معطوب کر رہے ہیں، مگر عدالتیں خود پہلے آرڈر کر دے چکی ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے بیرسٹر صاحب کے اس میں خود ہائی کورٹ سے جی مجھے علم ہے یہاں، جی فرمائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مقدمہ بنتا ہے جس کا فیصلہ پھر ہماری اعلیٰ عدالتیں کریں گی۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ اللہ سے۔ دنیا خبر کی دنیا